बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का दिन बहुत अहम और इस हवाले से अहम कि DGISPR और DGISI की मुश्तरका और तारीखी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। यकीनी तौर के ऊपर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये एक नहायत संजीदा अहम हकायक पर मुश्तमिल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और बहुत सारे हकायक पर से पर्दा भी उठाया गया। बहुत सारे सवालात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए भी गए और दूसरी तरफ जिस तरीके से हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से PTI के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से जो बयानिया बनाया गया, तहरीक अदम एतमाद के बाद जो बयानिया सामने आया, साइफर की बात सामने आई, अमरीकी साजिश की बात आई, चेंज ऑफ रिजीम की बात आई और उसके साथ साथ जो जो कुछ होता रहा और फिर उस बयानिए के नतीजे के अंदर जो इल्जामात उन्होंने इदारे के सरबराह के ऊपर जो इल्जामात जिस तरीके से लगाए गए और जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि दिन की रोशनी के अंदर जो है वो मीर जाफर, मीर सादिक, न्यूट्रल और ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाते थे, जबकि रात की तारीकी के अंदर मुलाकातें भी होती थीं और मुलाकातों के अंदर मन्नत समाजत और मन्नत रल्ले भी किए जाते रहे। इस सारी सूरत हाल के अंदर जहां एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च है और कल उस लॉन्ग मार्च का आगाज होना है, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अहमियत इख्तियार कर गई। अरशद शरीफ के कत्ल के मामले के ऊपर DGISPR, DGISI के हवाले से जो बातचीत हुई, बहुत सारे सवालात उठाए गए, लेकिन आज जिस तरीके से ये बात कही गई कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को गैर मुइना मुद्दत की तौसी के हवाले से लालच दी जाती रही और वो किन मकासद के लिए किस वजह से दी जाती रही, जरा DGISI की ये जो बात है इसका एक हिस्सा, एक क्लिप आपको दिखाते हैं। आज इसी मौजू के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नज़ीर लगारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर। ज़ैगम खान सीनियर तज्ज़ियाकार मौजूद होंगे, आपका बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार अमीर अब्बास साहब मेरे साथ मौजूद होंगे, आप तीनों का इस प्रोग्राम में तशरीफ लाने का बहुत शुक्रिया। नज़ीर लगारी साहब, आपसे मैं आगाज करना चाहूंगा। कैटेगोरिकली आज जो बातें हुई हैं और जो क्लिप इस वक्त हमने दिखाया भी है, जिसमें कहा जाता है कि जनाब अगर आप मिलते हैं रात की तारीकी के अंदर अपनी आईनी गैर आईनी ख्वाहिशात का इजहार करते हैं, जो आपका हक है आप कर लें, ठीक है, लेकिन यह नहीं हो सकता कि दिन की रोशनी के अंदर आप उनको जो है वो गद्दार कहें, आप उनको मीर जाफर, मीर सादिक कहें। तो यकीनी तौर के ऊपर आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने तो बहुत सारी चीजों को खुलकर सामने लेकर आ गई है। अच्छा, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मैं खुद एतराफ़ करता हूं, मेरा ये गुमान था या ख्याल था या तसव्वुर था कि अब वो खुद अपने आप को इस्टेब्लिशमेंट कहने लगे हैं, तो मैं भी कह देता हूं कि इस्टेब्लिशमेंट अब भी किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं खान साहब के पीछे खड़ी हुई है और उसको अपना एक उसके ऊपर भी एक दाव लगा हुआ है और उस पर भी वो कुछ करना चाहते हैं। लेकिन किसी हद तक मैं इसमें क्लियर हुआ हूं कि नहीं जी, ये इस्टेब्लिशमेंट इस तरह से इमरान खान के पीछे नहीं है जैसे मेरा तस्वुर था। मेरा तस्वुर ये था कि ये सारी की सारी पॉपुलरिटी जो है इसको बड़े थम्बिंग मेजॉरिटी के साथ लाने के लिए ये की जा रही है और मैं इसका इजहार करता रहा हूँ, पहले भी मैं कहता रहा हूँ। अब ये जिस तरह से आज खुली बातें हुई हैं, मैं कभी जाती तौर पर मिला नहीं हूँ, मैंने बाबर इफ्तिखार साहब को देखा है, मैंने आज जो है वो जनरल नदीम अंजुम साहब को देखा है, मेरी कभी गुफ्तगू नहीं हुई है और कई लोगों से गुफ्तगू होती रही है, आर्म फोर्सेस में होती रही है, चीफ से भी होती रही है और मुख्तलिफ जनरलों से भी होती रही है, लेकिन इनसे कभी बराह रास्त मेरी कभी मुलाकात भी नहीं हुई, गुफ्तगू भी नहीं सुनी। तो मुझे ये लग रहा था कि बहुत एतमाद से बात कर रहे हैं। किसी एक आध दोस्त ने कहा कि नहीं शेक लग रहे, मुझे कहीं शेक नहीं लगे, वो बिल्कुल एक वाज़े अंदाज में एक स्टैंड लेकर वो बात कर रहे थे। तो ये बात, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने, मैं ये कहता हूं कि उन्हें एक बड़ी सहूलत भी दी। जब ये कहा गया साइफर के बारे में, उन्हें पता था कि क्या चीज है, हकीकत क्या है। अब हमारे सामने भी एक जो वो ऑडियो आई थी उससे हम भी जान चुके हैं कि इसकी हकीकत क्या है, जिसमें आजम खान और इमरान खान बात कर रहे हैं। तो उन्हें भी वाज़ेह तौर पर आना चाहिए था, उनका बयानिया जो है उसको भी सपोर्ट किया गया था एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से। जब कहा गया था नहीं वो साजिश नहीं है बल्कि वो मुदाखलत है, कोई मुदाखलत नहीं थी। और कहाँ होती है इस तरह की मुदाखलत हमने देखी है कि कैसे होती है, मुदाखलत कैसे की जाती है, डिक्टेशन कैसे लेते हैं हमारे हुक्मरान बाहर से, वो भी हमें मालूम है। लेकिन ये उस तरह का नहीं था। मुझे बिल्कुल लगा कि वो पुरएतमाद होकर बात कर रहे हैं।
نتائج کچھ بھی ہیں. عمران خان ایک سیاسی فیگر ہیں, ایک سیاسی ایلیمنٹ ہیں, اور پاکستان میں سیاست کا ایک کردار ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آپ کے ساتھ ہے وہ آپ کے ساتھ ہے, جو آپ کے ساتھ نہیں ہے وہ غدار ہے. رائٹ, چلے میں آپ کی اس بات کو سر, آپ کی اسی بات کو لے کے آگے چلتا ہوں. ذرا اس راؤنڈ کے اندر ذرا میں سب کو انکلوڈ کر لوں, دین سیکنڈ راؤنڈ میں اس پہ مزید ذرا ڈیٹیل بات کریں گے. ذیغان خان صاحب, سر یور کمنٹس اوور اٹ, یعنی اس طریقے سے ساری حقیقت سامنے آ گئی, یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے عمران خان نے جو بیانیہ بنایا اس بیانیے میں سے ہوا بالکل نکل گئی, یعنی بسٹ آؤٹ ہو گیا وہ سارا کا سارا نیریٹو. فرید صاحب, اگر آپ بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے فالوورز کی, تو میں ہرگز نہیں سمجھتا کہ اس بات سے ان کا وہ بیانیہ برسٹ ہو جائے گا. اٹس ٹو لٹل ٹو لیٹ. جو امریکہ کا بیانیہ تھا, سائفر کا بیانیہ تھا, اگر فوری طور پر واضح طور پر اس کو رد کیا جاتا تو اس وقت روکا جا چکا تھا. اس وقت یہ ہے کہ یہ کہانی لوگ خرید چکے ہیں, بہت بڑی تعداد میں خرید چکے ہیں. عمران خان صاحب کے فالوورز خرید چکے ہیں. عمران خان کے فالوورز ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ خرید چکے ہیں. اتنے عرصے ان کو اجازت دی گئی کہ وہ پاکستان کی افواج کے سربراہوں کو اور سینئر افسران کو وہ غدار قرار دیں اور ان کو مختلف ناموں سے پکاریں, ان کو سازشی قرار دیں, اور ان کو یہ کہنے کی اجازت دی گئی کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ امریکہ کی سہولت کار تھی اس تبدیلی میں. تو اب تو صرف ایک وضاحت آ رہی ہے نا, ایک صفائی آ رہی ہے. اٹیک تو دوسری طرف سے کئی مہینوں سے آ رہا تھا اور مسلسل آ رہا تھا, اس کی ایک تھوڑی سی صفائی ایک لحاظ سے دی گئی. وہ کتنا ان لوگوں کو قابل قبول ہوگی جن کی رائے بدل چکی ہے. رائٹ, میں آپ کی اس پوائنٹ کو لیتا ہوں سر, اگر مجھے اجازت دیں امیر عباس صاحب کو, کیونکہ اس کے بعد مجھے بریک لینی ہوگی. میں سیکنڈ راؤنڈ میں اس طرح کھل کی ذرا بات کروں گا. امیر عباس صاحب, جو بات کی اس وقت ذیغان خان صاحب نے کہ اس وقت جو صفائی دی جا رہی ہے, کہ آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو ہے خان صاحب اس کو بیچ چکے ہیں, اور آج کی یہ پریس کانفرنس سے کوئی خاطر خواہ ویسا ان کے فالوورز, ان کے سپورٹ کرنے والوں میں کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ بہت شکریہ فرید صاحب. 3-4 باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ کہ اگر ہم اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یا پاکستان کی فوج کی طرف سے جو آج کہا گیا ہے, اگر ہم آج اس کو منو ان تسلیم کرتے ہیں, منو ان, تو پھر اس سے پہلے بھی بہت کچھ کہا گیا تھا, پھر ہمیں اسے بھی منو ان تسلیم کرنا پڑے گا. اب وہ کیا کچھ کہا گیا تھا, کچھ ہفتوں کے بعد وہ بھی بتا دیا جائے گا کہ وہ کیا کچھ کہا گیا تھا. جہاں تک عمران خان صاحب کا یہ بیانیہ ہے کہ ان کو امریکہ نے نکالا, میں اس بیانیے کو صحیح نہیں سمجھتا تھا اس حد تک جس حد تک وہ لے کر جاتے ہیں. لیکن ہاں, جب وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی سازش کے تحت نکالا گیا, تو میں اس کو کسی حد تک تسلیم کرتا ہوں. کیونکہ جب یہاں ووٹ آف نو کانفیڈنس کی ساری کاروائی چل رہی تھی تو ہم نے بہت کچھ اپنی آنکھوں سے محلاتی سازشوں کو دیکھا گیا. اور یہ جو عمران خان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس تھی, یہ امریکہ کے کہنے پر نہیں ہوگی, لیکن یہ انڈیجنس نہیں تھی, یہ فطری نہیں تھی, یہ غیر فطری تھی. لیکن عمران خان صاحب اس کو اوورٹ کرنے کے لیے, اس سے بچنے کے لیے جو کہا گیا ہے کہ وہ منت سماجتیں کر رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے سپہ سالار کو آپ کی غیر معینہ مدت تک کی آپ ایکسٹینشن لے لیجئے. اس پہ عمران خان صاحب کو بالکل جواب دینا چاہیے کہ اچھا خیر, آپ کس عمران خان کی بات کر رہے ہیں یار, جنہوں نے پہلے ایکسٹینشن دے دی تھی, جنہوں نے پاکستان کے آئین کے اندر اس سے پہلے آنے والے آرمی چیف کوئی شرم لحاظ یا ڈر کے مانگتے تھے ایکسٹینشن, وہ بابا اس عمران خان نے تو لکھ کے دے دیا کہ آئندہ تا قیامت جو آرمی چیف آئے گا وہ سینے پر ہاتھ مار کے گا مجھے ایکسٹینشن دو. اور یہ وہ عمران خان ہے کہ جن کے دور کے اندر ان کے جو تعلقات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھے, جو یہ جائز ناجائز کام کرواتے تھے, اور جس طرح یہ ان کے سہارے پر اپنی حکمرانی کر رہے ہیں, جو وہ خوش تسلیم کر رہے ہیں. تو یعنی عمران خان کے ان اصولوں کی تو بات, مطلب اس پہ تو آپ لائن ہے نا کہ عمران خان کو بہت باصول آدمی ہے. اس حوالے سے میں تو کچھ دوسرے فیکٹس کے اوپر آبجیکٹو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس تھی وہ فطری نہیں تھی, وہ غیر فطری تھی. یہ جو سارا اتحاد بنا یہ غیر فطری اتحاد. لیکن عمل آئینی تھا یا غیر آئینی تھا, میں یہ بھی جاننا چاہوں گا نا پھر تو, کیونکہ وہ تو کنسٹیٹیوشن کے اندر آئین میں تو لکھا ہے. جی, ووٹ آف نو کانفیڈنس بذات خود تو ایک آئینی عمل ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, اور وہ تو اس وقت بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آئینی عمل ہے. لیکن ہر آئینی عمل کے پیچھے کچھ
کچھ مورالٹیز بھی ہوتی ہیں، ہمارے بھی کچھ زمینی حقائق ہے نا. ہم ہر آئینی عمل کو اتنی آنکھیں بند کر کے تو نہیں. چلے یہ جو ایک مجھے بریک لینے کی اجازت دیجیے امیر عباس صاحب، ایک بریک لے لیتے ہیں. میں سیکنڈ راؤنڈ کے اوپر آتا ہوں تو ہم اسی چیز کے اوپر مزید ڈسکشن کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آ کے اس میں مزید بات کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. نذیر لغاری صاحب، سر اب مجھے ذرا بتائیے گا تھوڑا مزید ایک سٹیپ آگے جا کے کہ اس پریس کانفرنس کے بعد جو حقائق سامنے آئے، پی ٹی آئی اور پاکستان تحریک انصاف کس طریقے سے آگے لے کے چلے گی؟ جس طریقے سے ایک نیریٹو، ایک پوائنٹ آف ویو آپ نے زیغم خان کا سنا، امیر عباس صاحب کا سنا، میں چاہوں گا ذرا اس پر آپ اپنا تجزیہ دیجیے گا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی یا خان صاحب کی سیاست پر اس کے کیا اثرات مرتب ہونے والے ہیں؟ میرے خیال میں بڑا موقع ضائع کر دیا گیا ہے پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے بھی اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی. یہ موقع اس وقت آیا تھا جب فواد چودھری نے آرٹیکل 5 پڑھا تھا اور قاسم سوری نے اس کو انڈورس کرتے ہوئے اس کی تحریک عدم اعتماد کو مسترد کر دیا تھا، اور اس کے بعد عمران خان نے اسمبلی توڑ دی تھی. اس دن آئین کا ایبروگیشن ہوا تھا، آئین کو سبٹ کیا گیا تھا، آئین کو سسپینڈ کیا گیا تھا، آئین کو بالکل اکھاڑ کر ایک طرف پھینک دیا گیا تھا. اس دن کارروائی ہونی چاہیے تھی اور آرٹیکل 6 کے تحت تمام اداروں کو مل کر، کورٹس کو اور آرم فورسز کو، سیاسی جماعتوں کو، سب کو مل جانا چاہیے تھا اور اس پر کارروائی ہونی چاہیے تھی کیسے آئین کے ساتھ یہ کھلواڑ کیا گیا ہے. لیکن بہت سے لوگ ان کے ساتھ تھے اور ان کا ساتھ دیتے رہے، اسٹیبلشمنٹ میں سے بھی اور عدلیہ میں سے بھی اور سیاسی جماعتوں کی طرف سے بھی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سر نذیر لغاری صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دن درست وقت تھا، اگر عمل کر لیا جاتا، کارروائی کر لی جاتی. یعنی آج اگر یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے ان کو موقع دیا گیا، ان کو یہ بیانیاں بنانے کا موقع دیا گیا. وہ دن جو تھا وہ اس دن میں یہ ہوا بنانے کی کوشش نہیں کی گئی تھی. ان کو ہوا بنانے کی، میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی طاقت ان کے پیچھے ہے. وہ نیشنل ہے، انٹرنیشنل ہے، یہاں کی ہے، کہیں کی بھی ہے، وہ ان کے پیچھے ہے. اتنے بڑے ترم خان نہیں میں ایک کو جانتا ہوں، نا ذاتی طور پر جانتا ہوں. اتنے بڑے بہادر، اتنے بڑے جیدار، اتنے بڑے دم خم والے کہ آرم فورسز کو آنکھیں دکھائیں. یہ کیسے کہ جناب یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ آسمان سے اتر کر آئے ہیں کیا؟ یہ کوئی ایسے لوگ آ گئے ہیں کہ جناب لوہے کے اور فولاد کے بنے ہوئے ہیں کہ جس طرح سے وہ جنرلوں کو، آرمی چیف کو غدار کہہ رہے ہیں اور جس طرح سے آرم فورسز پر الزامات لگاتے رہے ہیں، جس طرح انہیں جو ہے وہ جانور کہتے رہے، جس طرح انہیں اس طرح کی بیٹھ کر غدار، میر جعفر مہیسادے کہتے رہے ہیں اور یہ سنتے رہے سارے کے سارے. اب بیٹھ کر یہ بات ہو رہی ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ بات آپ بہت بعد از وقت کر رہے ہیں اور ان کے بیانیے کو موقع دیا گیا کہ وہ بہت زیادہ پھیل کر چلا جائے اور لوگوں کے کانوں میں پہنچ جائے. ٹھیک کہہ رہے ہیں زیغم خان صاحب، وقت ضائع کر دیا گیا ہے اور اب بھی اگر آپ اپنے اسٹینڈ پر فرم نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوز کرنے جا رہے ہیں. اور لوز کرنے کا مجھے خدشہ یہ ہے اس جناب عمران خان صاحب سے کہ یہ کوئی بڑا کھیل کھیل رہے ہیں. اس سے اشارہ بھی کر چکے ہیں کہ ملک ٹوٹ سکتا ہے، فلاں ہو سکتا ہے. میں نے ملک ٹوٹتے دیکھا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. آج بھی وہی لوگ ہیرو بنا رہے ہیں مجیب الرحمان کو. میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ مجیب الرحمان تو جھنڈا الگ مانگ رہا تھا. نہیں، جھنڈا نہیں مانگ رہا تھا، وہ فوج الگ مانگ رہا تھا، وہ کرنسی الگ مانگ رہا تھا. وہ سب کو کہتے ہیں اسی کو دے دیتے. بھائی 5 پاکستان بن چکے ہوتے، سندھ ایک الگ ملک ہوتا، بلوچستان الگ ملک ہوتا. مجیب الرحمان کا پاکستان تو کنفیڈریشن سے بھی باہر ہو جاتا. اور یہ اب بھی آج بھی یہ باتیں کی گئی ہیں کہ جناب مجیب الرحمان کو چونکہ یہ نہیں دیا گیا، چونکہ وہ کہہ رہے تھے جن کے والد جو ہیں وہ یحییٰ خان کے ملٹری سیکرٹری تھے، وہ یہ کہہ رہے ہیں. میں جانتا ہوں ایک چیز کو، ٹھیک، اور ان کی بہادریوں کو بھی جانتا ہوں. میں زیغم خان صاحب کو ذرا ان بورڈ لیتا ہوں ذرا اس چیز کے اوپر کہ زیغم صاحب جو بات نذیر لغاری صاحب کر رہے ہیں کس کی سپورٹ ہو سکتی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب بھی کوئی نہ کوئی طاقت ہے عمران خان صاحب کے پیچھے. اور میں جاننا آپ سے چاہتا ہوں کہ ان ساری چیزوں کا آئندہ آنے والے دنوں میں کیا اثر پڑنے والا ہے پاکستان کی سیاست میں؟ دیکھیے، جس طاقت نے عمران خان کو سپورٹ کی ہے اور ہم سب جانتے ہیں وہ تو خود اسٹیبلشمنٹ ہے. ہمیں معلوم ہے کہ 2011 سے لے کر اور 1 سال پہلے تک اس پروجیکٹ کو کیسے چلایا گیا، کس طرح کی سپورٹ دی گئی، کس طرح 2018 کے الیکشن میں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا، کس طرح حکومت میں آنے کے بعد جس کو ہائبرڈ سسٹم کا نام دیا گیا، یعنی جس میں ڈیفیکٹو اور جیجورے کی جو تقسیم ہے، یعنی آئینی اتھارٹی
اور وہ اتھارٹی جو آئین میں نہیں لکھی ہوئی، اس کے درمیان میں فرق کو ختم کیا گیا. یہ چیز تو ہم سب کو معلوم ہے. اس کے علاوہ جو چیز ہے جو مجھے معلوم ہے وہ یہ ہے کہ بہرحال ان کی پبلک سپورٹ تو تھی، لیکن اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے ساتھ جو ان کو موقع ملا وہ اس وقت پاکستان کی سب سے مقبول پارٹی بن چکی ہے. اور مجھے مقبول ہونے میں کوئی مسئلہ نہ ہوتا. اب بھی خیر اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ صرف پاپولر نہیں ہیں، وہ پاپولسٹ ہیں. مجھے ان سے مسئلہ یہ ہے کہ وہ کسی طرح کی مخالفت کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں. ان کا رویہ اتھارٹیرین ہے. وہ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو کسی حکومت کو نہیں مانتے، جب وہ حکومت میں ہوتے ہیں تو اپوزیشن کو نہیں مانتے، دوسری سائڈ کو وہ مانتے ہی نہیں ہیں. سر سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا سپورٹ رہی، تو میں آج کی تاریخ میں بات کر رہا ہوں. ڈی جی آئی ایس پی آر اینڈ ڈی جی آئی ایس آئی دونوں ایک ساتھ تھے. باڈی لینگویج سمبولیکلی آپ اس کو کیسے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں میں آپ سے پوچھوں گا، لیکن کیا یہ سپورٹ آج بھی ہے؟ کیا میں نہیں سمجھتا کہ آج یہ سپورٹ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اتنی دیر ہو چکی ہے اس وقت، وہ اتنی پبلک سپورٹ لے چکے ہیں اور ان سیکشنز آف سوسائٹی میں پبلک سپورٹ لے چکے ہیں جو عام طور پر اسٹیبلشمنٹ کے فوج کے ساتھ کھڑی ہوا کرتی ہے. ان ٹویٹر والے نوجوانوں میں، اس ایجوکیٹڈ مڈل کلاس میں، اس جیوگرافیکل ایریاز میں جہاں سے عام طور پر فوج کو بھرتی کیا جاتا ہے، اور یہ اتنی بڑی پبلک سپورٹ ہے اور وہ اس طرح کا پاپولزم کا بیانیہ بنا چکے ہیں کہ آپ دیکھیے کہ بہرحال فوج کی، دنیا میں کوئی بھی فوج ہو، اس کی ایک مجبوری ہوتی ہے کہ وہ پورے ملک کو ساتھ لے کر چلنا چاہتی ہے، وہ سب کی سپورٹ چاہتی ہے. اسی وجہ سے وہ پہلے ہٹے عمران خان کی سپورٹ سے، کیونکہ دوسری سائڈ فوج سے ناراض تھی، اسٹیبلشمنٹ سے ناراض تھی. لیکن جب وہ ایک قدم پیچھے ہٹے اور انہوں نے کہا کہ بھائی اب ہم نیوٹرل ہیں، اپنے کھیل خود کھیلو، تو عمران خان یہ کہہ کے حملہ آور ہو گئے کہ یہ حق اور باطل کی جنگ ہے، نیوٹرل ہونے کی آپ کو اجازت ہی نہیں ہے، آپ آ کر مجھے سپورٹ کریں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ دکھی بھی ہے، ناراض بھی ہے، مشکل میں بھی ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت اس مسئلے سے نکلنے کا ان کے پاس کوئی آسان حل موجود ہے. امیر عباس صاحب، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آگے چل کے مستقبل میں؟ آج کی اس پریس کانفرنس کے بعد، آج کی اس سنجیدہ حقائق سامنے آنے کے بعد پاکستان کی سیاست پہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ ہونے کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، اگر ایک تو مجھے آپ اجازت دیں، جو لغاری صاحب فرما رہے تھے کہ ان کے اوپر آئین شکنی کا مقدمہ چلنا چاہیے، یعنی آرٹیکل 6 کا، ہم ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں کہ عمران خان نے آئین شکنی کی ہے. تو کیا آئین کا آرٹیکل 140 یہ نہیں کہتا کہ پاکستان میں مقامی حکومتیں قائم ہوں گی؟ تیسری دفعہ مقامی حکومتوں کے انتخابات ملتوی کروائے جا رہے ہیں سندھ کے اندر، پنجاب کے اندر، باقی پاکستان کے اندر. اسلام آباد میں کوئی مقامی حکومت نہیں ہے. کیا اس کے اوپر آئین شکنی کا مقدمہ نہیں ہونا چاہیے؟ 2009 میں مقامی حکومتوں کی مدت ختم ہوئی جب مشرف نے 2005 میں الیکشن کروائے. آئین کہتا تھا کہ 2002 میں فوراً الیکشن ہونے چاہیے. جانتے ہیں کب الیکشن ہوئے؟ 2015 میں، 6 سال کے بعد. جانتے ہیں کس کے کہنے پر؟ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہنٹر اٹھا کے ان کی چابوں کی طرح مارا ان کی پشت پر کہ الیکشن کرواؤ. کیا وہ آئین شکنی نہیں ہے؟ آئین کہتا ہے کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ ہوگی ہر 3 یا 4 مہینے کے بعد. ہوتی ہے پاکستان میں CCI کی میٹنگ. کیا وہ آئین شکنی نہیں ہے؟ اتنی جلدی ہم آئین شکنی، اگر اس طرح سے ہم آئین شکنی بنا دیں گے تو پھر ہاں لگائیں، بسم اللہ، پہلا عمران خان سے شروع کر دیں آئین شکنی، اسی میں شروع کر دیں. اس کے بعد دوسرا نمبر بتائیں کس کا ہے، تیسرا نمبر بتائیں کس کا ہے. دوسری بات یہ دیکھیں، اب چونکہ فوج کی طرف سے بڑا سخت جواب آیا ہے ارشد شریف کے کیس کے اوپر بھی، جو فوج پر الزامات لگ رہے تھے، اور عمران خان کی طرف ہم بات کرتے ہیں اپنے نیکسٹ پارٹ پہ بات کرتے ہیں. مجھے آپ کا انالیسس چاہیے کہ واٹس ناؤ گوئنگ آن، ہونے کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، وہی بتا رہا ہوں آپ کو کہ فوج کی طرف سے اب جواب آ گیا ہے. عمران خان کو بھی جواب دے دیا گیا ہے، ارشد شریف پر بھی جواب دے دیا گیا ہے. اب عمران خان صاحب کی آج کچھ پریس کانفرنس ہوئی، میں تو نہیں سن سکا، ان کے ساری جو مین کور ٹیم ہے انہوں نے اس کا کوئی ریبٹل دیا ہوگا. اب ایک طرح سے جنگ دو بدو شروع ہو جائے. اب اس کا انحصار ہے کہ پاکستان کا اگلا سپہ سالار کون ہے، وہ کس طرح سے اس پولیٹیکل پولرائزیشن کا خاتمہ کرے گا، وہ واقعی اپنے ادارے کو اے پولیٹیکل کرے گا یا نہیں کرے گا. ابھی اعظم سواتی کیا کہہ رہا ہے؟
جن صحافیوں کے اوپر مقدمات ہو رہے ہیں، کل جو فیصل بوڈا کی پریس کانفرنس ہوئی، کیا یہ سب ایسے ہی ہو رہا ہے؟ یہ اے پولیٹیکل جب ہوتے ہیں تو اس طرح سے ہوتا ہے. آزم سواتی سپریم کورٹ میں جا کے بتا کر آیا ہے نا، کسی تھڑے پہ بیٹھ کے اس نے بات کی کہ وہ سپریم کورٹ میں بتا کے آیا کہ مجھے یہاں سے ایجنسیوں کے حوالے کر دیا گیا. جن صحافیوں کو پکڑا گیا وہ کیا بتا رہے ہیں کہ اے پولیٹیکل؟ ہم سن رہے ہیں اے پولیٹیکل، اللہ کرے اے پولیٹیکل ہو جائے ہمارا، ہم تو چاہتے ہیں کہ اے پولیٹیکل. عمران خان کو بھی سپورٹ کیا گیا تو وہ غلط تھا، آج اگر کسی کو بچایا جائے گا وہ بھی غلط ہے. لیکن اس کا فیصلہ اب فرید صاحب ہوگا اگلے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے بعد. آج پالیٹکس اور سول ملٹری اس وقت حالات بہت خراب ہے. آج عمران خان اور فوج دو بدو آمنے سامنے آ چکے، جو نہیں ہونا چاہیے تھا. اب اس کا تعین کرنا ہے اگلے آرمی چیف نے کہ انہوں نے ملک کی، اور یہ مجھے انفارچونیٹلی کہنا پڑ رہا ہے کہ ان کو ملک کی سیاست کی ڈائریکشن بھی طے کرنی پڑے گی، جو ان کا کام نہیں ہوگا. سیاست کی ڈائریکشن سیاستدانوں نے طے کرنا تھی، لیکن سیاستدانوں کی حالت اس قسم کی ہو چکی ہوئی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ٹینٹ میں دبا رہے ہیں. ان سے آپ پولیٹیکل کورس اور پولیٹیکل ڈسکورس کی کریکشن ڈی کریکشن کی بات کہاں سے سوچ سکتے ہیں ان سے؟ انفارچونیٹلی آنے والے چیف کو پاکستان کے پولیٹیکل کورس کو بھی دیکھنا پڑے گا اور اپنے ادارے کو بھی دیکھنا پڑے گا. رائٹ، یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کر دی ہے کہ آئندہ آنے والے آرمی چیف کو پاکستان کی پولیٹیکل ڈائریکشن کو بھی دیکھنی پڑے گی اور ادارے کو بھی دیکھنی پڑے گی. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں مزید اس پر بات کریں گے. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہی کی اس مشترکہ پریس کانفرنس کے اندر ارشد شریف کی موت کے حوالے سے بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے بہت سارے سوالات اٹھائے. ذرا دیکھتے ہیں اور کلپ آپ کو دکھاتے ہیں. پہلے ارشد شریف یو اے ای سے کینیا کی جانب اس وقت روانہ ہوئے جب ان کا دبئی کا ویزا ایکسپائر ہوا. ہماری اطلاع کے مطابق کسی نے سرکاری سطح پر ارشد شریف کو دبئی سے نکلنے پر مجبور نہیں کیا. تو وہ کون تھے جنہوں نے انہیں وہاں سے جانے پر مجبور کیا؟ اس سوال کا جواب لینا چاہیے. سوالات بہت سارے ہیں. نذیر لغاری صاحب اس چیز کے اوپر بات کریں گے ذرا سا، کیونکہ ایسی چیز کے اوپر ارشد شریف کی قتل کے حوالے سے بھی اب بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے سوالات ہیں، اور آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی بہت سارے سوالات اٹھائے. میں چاہوں گا اس کے اوپر آپ کچھ بات کیجیے گا، اس پہ اپنا تجزیہ پیش کیجیے گا کہ یہ جو سوالات اٹھائے گئے ہیں ان کے جواب حاصل کرنا بھی بہت ضروری ہے. ایک تو یہ کہ میرے لیے ذاتی طور پر بہت صدمے کی بات ہے. یہ واقعہ اندوہناک تھا. ہماری پوری سیاسی جو کوریج ہوتی رہی ہے اس کے اندر صحافیوں کا جو رول رہا ہے اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں ہم بات کو. یہ ہمارا ذاتی نقصان ہوا ہے اور ان کی شہادت جن حالات میں ہوئی ہے ہم ان حالات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. بہت سے کرداروں کے بارے میں ہم نے نام سنے ہیں، ہم نے بہت سی جگہوں پر بہت سے لوگوں کے نام سنے ہیں، اور آج بھی یہ دو نام لیے گئے ہیں کہ میں نہیں جانتا ہوں کہ وقار کون ہے اور خرم کون ہے، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ کون لوگ ہیں، کس طرح کے لوگ ہیں، ان کا بزنس کیا ہے، ان کا کاروبار کیا ہے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ کیسے ان کے ساتھ تھے اور کس طرح کے حالات پیش ہے. ایک نہیں اس کی کئی رخ دیے گئے، کئی کہانیاں دی گئی ہیں کہ کس طرح سے انہیں پہلے کے ڈائریکٹ اندر پہلے جو ہے ان کو فائر کیا گیا، ایک فائر کیا گیا، پہلے ایکسیڈنٹ کا کہا گیا، پھر فائر کا کیا گیا. لیکن سر اس سے پہلے تو سوالات یہ بھی ہیں کہ وہ کون سے حالات پیدا ہوئے جس میں ارشد شریف صاحب کو ملک سے جانے پر وہ مجبور ہوئے. اس بارے میں بھی سب سے زیادہ سوال اٹھ رہے ہیں. اس کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. کیوں آج عمران خان صاحب نے اگر ایک دو دن پہلے کہا ہے کہ میں نے کہا تھا کہ باہر چلے جائیں، تو کیوں کہا تھا؟ انہوں نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو کیوں نہیں کہا کہ باہر چلے جائیں؟ اعظم سواتی کو کیوں نہیں کہا کہ آپ باہر چلے جائیں؟ کیوں نہیں کہا ہے گل صاحب کو، شہباز گل صاحب کو کہ آپ باہر چلے جائیں؟ اور جو کچھ ان کی تفتیش ہوئی اور جس طرح سے ہوئی ہے ان کے اوپر سوال اٹھائے جا رہے ہیں، تو اس طرح کی تفتیش تو عمران ریاض کے ساتھ بھی ہوئی ہے اور اس طرح جمیل صدیقی کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہوا ہے. اور میں کہتا ہوں یہاں جان چلی گئی ہے، تو کیا ان کی جان یہاں پاکستان میں جانے کی کیا خدشہ تھا؟ کیا واقعی ایسی صورتحال تھی کہ ان کی جان لے لی جاتی؟ اور کیا وہ کون سی قوتیں تھیں؟ اور اب اس کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے کہ ملک کے اندر کون سے ایسے حالات تھے، کن لوگوں کی وجہ سے ان کی جان کو خطرہ تھا.
کیا یہ لوگ جو تھے وہ اداروں کے لوگ تھے، اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے، یا وہ کوئی سویلین تھے، یا کوئی پولیٹیکل لوگ تھے؟ کون لوگ تھے جو ان کی جان کے لیے خطرہ بنے ہوئے تھے؟ ان تمام چیزوں کو جاننے کے لیے تحقیقاتی کمیشن کو آگے بڑھ کر، اور آج یہ ڈیمانڈ بھی وہیں کی گئی ہے کہ جناب پی ایف یو جے کو نمائندگی دی جائے، یا اور کسی باہر کے کسی میڈیا آؤٹ لیٹ کو یا میڈیا آرگنائزیشن کو اجازت دی جائے کہ وہ بھی کمیشن میں ہو. اس طرح کی چیزیں اگر یہ کرنا ہے کہ ہم اٹھا کر سارے کا سارا کسی کے فریق کے اوپر ملبہ ڈالنا چاہیں تو بالکل دوسری صورت ہے. ٹھیک ہے زیغام خان صاحب، سر یور کمنٹس اوور اٹ آن یور انالیسس اوور دی کوسچنز ریزڈ ٹوڈے. آج کی پریسر کے اندر بہت سارے سوالات آج کی پریس کانفرنس سے پہلے بھی یہ اٹھائے جا رہے تھے. سوالات تو ہو رہے تھے کہ کن حالات میں وہ یو اے ای گئے، کن حالات میں وہ کینیا گئے، اور پھر جہاں سے ویزا آن ارائیول کے حوالے سے صرف ایک کینیا ہی ایک ملک نہیں، اس سے علاوہ بھی اور بہت سارے ممالک ہیں، تو کینیا ہی کیوں؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان سوالات کے جواب کون دے گا، کیسے آئیں گے، کیسے کن پیمانوں کے اوپر جو ہے وہ تحقیقات ہوں گی جو اصل قاتل سامنے آئے؟ فریق صاحب آپ نے بالکل درست کہا. ایسے بہت سے سوالات ہیں جو پاکستان سے لے کر کینیا تک پھیلے ہوئے ہیں. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کو انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ کہتی ہے کہ صحافیوں کے لیے خطرناک ترین ممالک میں سے ایک ہے. اور جب عمران خان صاحب حکومت میں تھے تو یہ آج سے بھی زیادہ خطرناک تھا، اور صحافیوں پر بہت سے حملے بھی ہوئے، انہیں اٹھایا بھی گیا، تشدد کا بھی نشانہ بنایا گیا. اور اس وقت بھی صحافی یہ شکایات کر رہے ہیں کہ ان کو مشکلات درپیش ہیں اور ان کے ساتھ ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے. اب جو ہمارے سوالات ہیں ان کے جوابات کون دے گا؟ دیکھیں، اس وقت سب سے پہلے ہمیں کینیا کی حکومت سے جوابات چاہیے، کیونکہ کینیا کی پولیس نے ان کی جان لی ہے، جو کینیا کی حکومت کا ایک ادارہ ہے. ہمیں کینیا کی حکومت جو تفتیش کر رہی ہے اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں بین الاقوامی اداروں سے یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ وہ کینیا کی معاونت کرے. تو وہاں سے جو بیانات آ رہے ہیں زیغام صاحب، اس میں بھی اب تضاد ہے، بیان اور بھی تبدیل ہو گیا ہے کہ پہلے کہا جا رہا تھا مسٹیکن آئیڈینٹی ہے، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ فائرنگ کی گئی، اس کے بعد کاؤنٹر اس کا جواب دیا گیا. آپ درست کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے وہاں کی جو پولیس ہے وہ ہمیں جتنے ریکارڈز ہیں، جتنے انڈیکیٹرز ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کی پولیس سے بھی بدتر ہے. اور جن لوگوں نے یہ کیا ہے پولیس میں سے، بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی کھال بچانے کے لیے نئی نئی کہانیاں گھڑ رہے ہیں. اس لیے تفتیش کو مؤثر ہونے کی ضرورت ہے، اور جتنے ہمارے پاس جوابات آ رہے ہیں اس سے نئے سوالات جنم لے رہے ہیں. اور جو لغائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستانی ان کے ساتھ موجود تھے، وہ اس لیے بھی اہم ہے کہ وہ چشمدید گواہ ہیں اور وہ زندہ بچ گئے. جب وہ زندہ بچ گئے تو ظاہر ہے ان کے پاس بہت سے حقائق ہیں. میں حیران ہوں کہ ابھی تک ان کا کوئی بیان نہیں آیا، کوئی ویڈیو کلپ نہیں آیا، وہ واپس پاکستان نہیں آئے. مجھے معلوم نہیں کیوں، میں ان پہ شک نہیں کرنا چاہتا، وہ ان کے ساتھی تھے، لیکن ان سے بھی بہت سے حقائق معلوم کرنے کی ضرورت ہے. یعنی یہاں سے لے کر کہ آخر ارشد شریف کو کیا خطرہ تھا کہ انہوں نے ملک چھوڑا، یہی وہ بات امیر عباس صاحب، آپ اس پر کیا تجزیہ دیں گے کہ وہ کیا خطرہ تھا؟ وہ کون سا، جس تھریٹ کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ کے پی گورنمنٹ کی جانب سے تھریٹ جاری کیا گیا، تو وہ اداروں کے ساتھ شیئر کیوں نہیں ہوا؟ یعنی کچھ تو ایسا ہوگا جس میں انہوں نے اپنے آپ کو، پاکستان میں اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کیا ہوگا اور پاکستان کو ان حالات میں چھوڑا. دیکھیں 16 کے قریب ان کے اوپر ایف آئی آر درج ہوئی. وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے کرٹک تھے. اس سے بڑا اور کیا جواب ہو سکتا ہے فرید؟ کیا ہوا ابصار عالم کے ساتھ؟ کیا ہوا مطیع اللہ جان کے ساتھ؟ تو کیا انہوں نے پاکستان چھوڑا؟ پاکستان چھوڑنے کا مطلب اس سے ہم کیا ثابت کرنا چاہیں گے کہ اچھا چھوڑ دیا پاکستان تو کیا وہ قتل نہیں ہوا؟ یہ کوئی گڈی گڈے کا کھیل ہو رہا تھا کینیا کے اندر؟ یہ کیا کوئی وہ جو غبارے پھاڑنے والی بندوق ہو رہی تھی؟ بھائی مر تو گیا نا وہ. پاکستان کے چھوڑنا ہے. بہت سارے پاکستانی ہیں آج فرید جو پاکستان چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں، وہ پاکستان کے حالات سے مایوس ہیں. بہت سارے جو نہیں جا رہے. مجھے دنیا کے 10 ملکوں سے اپرچونٹی ملی ہے پاکستان سے باہر شفٹ ہونے کی. میں نہیں گیا چھوڑ کے. لیکن امیر عباس صاحب، حامد میر صاحب ہمارے سامنے ہیں. آپ نے مثال دی ابصار صاحب کی، آپ نے مثال دی مطیع اللہ جان صاحب کی،
ہمارے سامنے ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل کہ ملک چھوڑنا جو ہے, لیکن جس طرح کے حالات اور جن چیزوں کے اندر ہیں, میں پوچھنا بس یہ چاہ رہا ہوں اسی بات کے اوپر کہ وہ کون سے حالات تھے جس نے ارشد شریف صاحب کو مجبور کیا کہ وہ پاکستان سے باہر چلے جائیں, وہ وہاں محفوظ ہوں گے. فرید, عمران ریاض کے ساتھ کیا ہوا؟ ایک تھانے سے دوسرے تھانے میں, وہ تھانہ کہتا نہیں یہ ہمارا ملزم نہیں ہے, دوسرے سے تیسرے تھانے میں, ایک عدالت سے دوسری عدالت میں, دوسری سے تیسری عدالت میں. یہ جب ہو رہا تھا تو اس وقت جو شخص بھی کرٹک ہوگا, جو ارشد کے لیول پہ جا کے تنقید کر رہا تھا, وہ کیا کرے گا؟ جمیل کے ساتھ کیا ہوا؟ پولیس نے پکڑا, پکڑنے کے بعد اگلے دن کورٹ ہوگا کہ ہمارا کام نہیں ہے, یہ ایف آئی اے کا ملزم ہے. بھائی تمہارا کام نہیں تھا تو تم اسلام آباد سے, تمہیں اتنی کیا آخر آئی ہوئی تھی, کیا قیامت تھی کہ تم اسلام آباد سے اڑے, کراچی پہنچے, جا کر تم نے جمیل کو پکڑ لیا. ملزم تو ایف آئی اے کا تھا یار. مطلب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوتا ہے. سمیع ابراہیم کے خلاف کتنی ایف آئی آر درج, وہ صابر شاہ کے باہر کیوں بھاگ گیا؟ خدا نہ خاصا کل کو اس کو چھوڑے گا تو ہم کہیں گے کہ بھائی وہ باہر کیوں چلا گیا تھا؟ ایک ماحول بنا ہوا تھا اس پہ, ہراسمنٹ کا ماحول تھا, جبر کا ماحول, فاشزم کا ماحول ہے. اس ماحول کے اندر کچھ لوگ ہمت کر کے وہ ڈٹ گئے, ٹھیک ہے. ارشد نے سوچا کہ یار مجھے مشکل لگ رہا ہے, وہ باہر چلا گیا. یہ صرف ڈائیورشن ہے, یہ خراب پیدا کیا جا رہا ہے میرے بھائی. یہ جو معروضاتی سوال ہے, یہ جو فروعات ہیں, ان فروعات میں بتایا جا رہا ہے اس کو. چلے امیر عباس صاحب, آئی ہیو ٹو تھینک یو, آپ نے جو بات کی, آپ کا انالیسس اور کمنٹ آ گیا, تھینک یو سو مچ بیکاز the ٹائم از اوور. اس پہ مزید بھی بات کریں گے. آپ کا بہت شکریہ. نذیر صاحب آپ کا بہت شکریہ. زغم غازب تھینک یو سو مچ. فرید رئیس کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.